बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला अलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आमाल अकबर वो आमाल कहलाते हैं जिनकी बहुत इफादियत, अहमियत और फजीलत मेहनत शाका, परहेज़ जलाली और जमाली के साथ किए जाते हैं। और जब तक इन शराइत और कवायद का लिहाज ना रखा जाए तो ये आमाल बाज़ दफ़ा रिजत का शिकार हो जाता है बंदा। इसलिए इनको आमाल अकबर इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर शराइत, परहेज़, तर्क जलाली और जमाली लाजमी है। जलाली और जमाली परहेज़ के बगैर इन आमाल के अंदर कदम रखना ख़तरे से खाली नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऐसे अस्मा, ऐसी आयात, ऐसे जुमले होते हैं जो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि बंदा पहले अपने नफ्स के ऊपर जबर और सब्र करके उनको बर्दाश्त कर ले। भूख और प्यास ये सबसे बड़ी मेहनत है, इसको बर्दाश्त करना। और जब ये आदत सानिया बन जाए, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना इस नफ्स को मारने के लिए, तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। मेरे सबसे पहले उस्ताद हदीस के जो थे, मिशकात शरीफ के पहले सबक में ही उन्होंने एक वाक़या सुनाया मौलाना सिकंदर शाह साहब गोल्डा शरीफ में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस नफ्स को पैदा किया ना, तो इसको तरह तरह की सज़ाएं देकर, आजमाइशें लेकर आजमाया। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी। तो पूछा, मन अंता व मन अना, तो कौन है और मैं कौन हूँ? तो नफ्स ने कहा, अंता अंता, अना अना, तो और मैं। उससे बड़ी सज़ा दी। फिर पूछा, फिर अंता अंता अना अना की रट। इसको भूखा और प्यासा रखा गया, नफ्स को भूखा और प्यासा रखा गया, यह सबसे बड़ी सज़ा। पूछा, मन अंता व मन अना, तो इस नफ्स ने कहा, अंता अंता ला अना, तो ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो बंदा भूख और प्यास के ज़रिए से जब किसी मंजिल तक पहुँचता है ना, तो फिर वो सारे कमालात हासिल होते हैं। विसाल के रोज़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, और आपको देखकर सहाबा भी ने रखना शुरू कर दिए। भूख और प्यास की वजह से निढाल हो गए, मस्जिद तक आना मुश्किल हो गया। तो पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या वजह है? तो भूख और प्यास ने निढाल किया। उस वक्त ने फरमाया, मुख्तसर बयान करो, अय्युकुम मिसली। आज हम रटल गए ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, यहाँ तक पढ़ते हैं अना बशरुम मिसलुकुम। आगे भी पढ़े ना, यूहा इलैया, मेरी तरफ बे की जाती है, तुम्हारी तरफ क्या किया जाता है? मैं तनकीद और तंज के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, किसी को मलामत नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी समझ की बात है। बड़ी सुरें लगा आना बाशरुम मिसलुकुम यूहा, तुम्हारे भी हाथ मेरे भी हाथ, तुम्हारी भी आंखें मेरी भी आंखें, तुम्हारे भी कान मेरे भी कान। इससे तो खाली कोई नहीं है। लेकिन आगे जो बात है, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, उस इलाह वाहिद के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। अरबों का रवाज था घोड़े पालने का, जंग के लिए, मैदान जंग के लिए तैयार। उनको भूखा रखते, प्यासा रखते, फिर पेट भर कर चारा देते,
دوڑاتے، سردی اور گرمی برداشت کراتے، کئی دنوں تک بھوکا رکھ کے ان کو فی الفور چارہ دیتے، پیٹ بھر کے دیتے۔ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں؟ پیٹ بھر کے پھر بھوکا رکھنا، دوڑانا، پسینہ پسینہ ہو کے اس کو پھر نہلانا۔ اس محنت شاقہ سے جو گھوڑا تیار ہو کے نکلتا تھا نا، وہ میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اور ایسے ہی ریاضات، مجاہدات، محنت شاقہ کرا کے تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے مرشد کریم سے پوچھا نا، مجھے بھی کچھ علا کرا دیں، مجھے کوئی وظیفہ دیں دیں۔ مسکرا کے ہنس کے فرمایا کہ مجھے تو پکی پکائی ملی ہے، تو میں آپ کو بھی پکی پکائی سپرد کرتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں، سلسلہ تاجیہ میں قدم رکھنے سے پہلے بڑے بڑے مراقبے کیے، بڑے چلے کیے، بڑی بھوک اور پیاس برداشت کی۔ اور اللہ کے کرم سے جب میرے مرشد نے فرمایا کہ مجھے پکی پکائی ملی ہے، میں آپ کو بھی پکی پکائی کھانے کا عادی بنا رہا ہوں۔ آج اللہ کا کرم ہے، بس سوائے فرائض پنجگانہ کے علاوہ یا درود ابراہیمی یا سورہ اخلاص یا درود پاک کے علاوہ یہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری ایک عادت بنی ہوئی ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی، ورنہ کوئی مجاہدہ یا کوئی چلہ تقریباً عرصہ 20 سال ہو گیا ہے نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں قدم رکھے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں، 22 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں وہ اعمال اکبر ہیں جن کی زکوٰۃ دیے بغیر، جن کے شرائط، قواعد اور ضوابط کو پورے کیے بغیر بندہ شوق کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے کود نہ جائے، بلکہ ان کے شرائط پہ، ان کے قواعد پہ، اس کی زکوٰۃ پہ، ترک جلالی اور جمالی کی طرف پہلے توجہ کرے، پھر اس عمل میں پڑے۔ اور آج کا جو عمل بیان کروں گا وہ حزب البحر کا ہے۔ اور حزب البحر وہ عمل ہے، وہ دعا ہے، وہ الہامی دعا ہے جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ طریقت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب کی صورت میں سکھائی، اور جو خواب سے وہ بیدار ہو کر انہوں نے دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یوں کرم کیا کہ بڑے بڑے دنیاوی علم کے ماہر حیران ہکا بکا رہ گئے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی آپ سلسلہ شاذلیہ کے امام ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن بن علی ممبئی ولایت رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ نے 2 بزرگوں سے خرقہ طریقت پہنا۔ آپ حضرت شیخ ابو عبداللہ عبدالسلام سے ہے، جن کا سلسلہ طریقت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن شیخ ابو الحسن سے ہے، جن کا سلسلہ طریقت حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ جو سلاسل ہیں نا، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خلفائے راشدین سے ملتے ہیں۔ اور آپ نے دوران سیاحت بے شمار اولیاء کرام سے فیض اور برکات حاصل کی۔ اپنے زمانہ کے اولیاء کرام میں آپ بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے بڑھ کر کوئی عارف باللہ نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ مکین الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف بلاتے ہیں، اولیاء کرام اللہ کے دروازے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ کے دربار میں داخل کر دیتے ہیں۔
ایک ہے بلانا، ایک ہے داخل کر دینا۔ اللہ کے در کی طرف بلاؤ، در تک پہنچ کے داخلہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ داخل کرا کے چھوڑتے ہیں۔ یہ لاڈ ہے، ناز ہے، یہ پیار ہے، یہ انداز ہے ان محنتوں کا، ان شوق کا، اس لگن کا، اس جد و جہد کا، جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ قائم ہو جائے تو پھر وہ بندہ فنا فی اللہ ہو کر دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیاز مند ہو کے رہتا ہے۔ یہ داخل کرا دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار اولیاء کرام ایسے ہیں جو ابو الحسن شاذلی کو اپنا امام طریقت مانتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الہامی جو دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر القاء کی ہے، اس کو ہر سلسلہ کے مشائخ اولیاء اپنی جز لازم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کمالات ہیں، وہ فیوز و برکات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے فائدے سے بے بہرہ نہیں رہتا۔ وہ فیض کی ایک ذرہ، ایک چنگاری، ایک جز، ایک قطرہ یہ اگر اسے مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فیضان فیض بار میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کے خلفاء اور مریدین نے آپ سے فیض حاصل کر کے ہر چہار طرف پھیل گئے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع فرمایا۔ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی وہ بزرگ ہستی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مقرب۔ ورنہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ مصر کے کسی علاقے میں تھے اور آپ نے حج کا ارادہ کیا، اپنے مریدین متعلقین کو بتا دیا کہ ہم نے حج پہ جانا ہے۔ انتظامات شروع ہو گئے، کوئی جہاز نہیں مل رہا تھا۔ یہ آج کل کے یہ جو ایروپلین ہے نا، ہوائی جہاز، یہ نہیں ہوتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے۔ یہ پاکستان ہندوستان میں سے صرف بمبئی سے جایا کرتا تھا، باقی جہاں بھی سمندر ملتے ہیں نا بحر عرب سے، تو انتظام ہوا کوئی نہیں۔ آخر ایک عیسائی پائلٹ کپتان کا جہاز ملا، آپ نے اسی کو ہائر کر لیا، چل پڑے۔ دوران سفر آندھی اور طوفان نے جہاز کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، لنگر ڈال دیے، کپتان حیران اور پریشان۔ آپ کو لوگ آ کر طرح طرح کے تانے دینے لگے، اور آپ کو تو الہام ہوا تھا اس سال ہم حج کریں گے، آپ تو بڑے بزرگ ہیں، آپ تو بڑے صاحب کرامت ہیں، آپ تو بڑے صاحب کشف ہیں، یعنی ایسے تنزیہ وہ تیر چلانے لگے، اپنے بھی پرائے بھی پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں آپ ہیں، مراقبے کی حالت میں گئے، آنکھ لگ گئی، اونگ گئی۔ کائنات کے سردار، حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ دعا فرمائی، القاء فرمائی، ابو الحسن اٹھ، پڑھ اس دعا کو اور چل اپنا سفر جاری رکھ۔ آپ جب بیدار ہوئے، وضو فرمایا، دعا کو پڑھا، اٹھ کے گئے کپتان کے پاس، کہنے لگے جا کے چل سٹارٹ کرو جہاز کو، لنگر اٹھا دو۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اتنی آندھی اور طوفان، کتنی بڑی مشکل سے لنگر ڈالے ہیں، تب لنگر اٹھا کے چلے؟ لنگر وہ چیز، وہ زنجیر ہوتی ہے، وہ وزنی جو نیچے پھینکے جاتے ہیں اور ان کے وزن کی وجہ سے جہاز ہلتا نہیں ہے، یا رسیاں وہ ایسی جو باندھ دی جاتی ہیں کنارے پہ یا کسی بھی جگہ۔
تو کپتان نے کہا، اس نے کہا چل اٹھ چلا تو صحیح، میں واقعہ بہت لمبا ہے اور طویل ہے، لیکن آپ کو صرف اتنا بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے معجزات کیا ہیں، اس کی کرامات کیا ہیں، اس کے کرشمات کیا ہیں، یہ مافوق الفطرت ایک بات ہے۔ کپتان حیران ہے، پہچان جہاز ہائر کیا ہوا تھا، چلایا صحیح سلامت، آندھی اور طوفانوں نے اپنے رخ موڑ لیے، اور جب پہنچے کنارے پہ تو پھر سب کو پتہ چلا کہ واقعی ایک اللہ کا بندہ جو کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق کہ اللہ اس بندے کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا الاستقامۃ خیر من الف کرامہ، استقامت جو ہوتی ہے وہ 1000 کرامت سے بہتر ہوتی ہے۔ استقامت، اور اللہ کے بندے جب کسی چیز پہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت مالک بن انس کے کو رشتہ دار تھے، ذرار نام تھا، یہ مالک بن ذرار جو کوئی ایسے صحابی تھے، معاف فرمائیے گا نام ذہن سے نکلا بھی، تو جھگڑا ہوا آپس میں، دو بندے دو گروہ، اور دونوں صحابی تھے، مکہ مار کے دانت توڑ دیا، اور السن و بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والاذن و بالاذن، یعنی اعضاء کے بدلے، یہ شریعت کا ایک خاصہ ہے، جسے دانت کے بدلے دو دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ جب مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو ان حضرت نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میرا دانت نہیں توڑا جائے گا، میں نہیں ٹوٹنے دوں گا اپنے دانت کو، قسم کھا لی اللہ کی۔ انجام یہ ہوا کہ دونوں فریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادھر انہوں نے قسم کھائی، ادھر وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عین موقع پہ اس رحیم و کریم کی بارگاہ میں جو تھے، تو دانت ٹوٹے والے حضرات نے یہ کہا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ان کو معاف کرتا ہوں، اور ادھر نے انہیں یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنا دانت ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ یہ بال اٹے ہوئے ہوں، لباس پراگندہ ہو، ساری چیزیں ظاہر کی کیا ہوں بالکل خراب ہوں، لیکن ایک باطن جو ہے وہ پاک اور صاف ہو، جس کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ ظاہری صورتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دل پاک اور صاف ہو، بندہ پھر قسم اٹھا لے تو پھر وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو طنز کرتے تھے، جو طرح طرح کے آکے تانے کرنے لگے ہو، تو بڑا فقیر تھا، تو بڑا پیر تھا، تو بڑا یہ تھا، اب چل نا، بڑے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا حج کے لیے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، حج کرو ہے، پریشان ہوئے لوگوں کی باتیں سن سن کے۔ اسی مراقبے کی حالت میں، اسی اونگ اور اسی نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خوشخبری سنا، اٹھ ابو حسن پڑھ یہ دعا۔ آپ نے اٹھا، وضو فرمایا، دعا پڑھی، کپتان کے پاس گئے، چل بھائی جہاز کو، چل پڑا۔ آندھی اور طوفانوں نے کیا کر دیا، رخ موڑ لیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، شیر نے راستہ روک لیا، میں غلام محمد ہوں، میرا راستہ نہ روکو۔ شیر نے نام محمد کا نام سن کر راستہ چھوڑ دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں، یہ ترند چرند پرند کیا ہیں؟ وہ اقبال نے کہا نا، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ وہ کسی جنگ کا واقعہ ہے۔ اس جرنل نے، اس سپہ سالار نے جب خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دریا پار کر گئے ہیں، تو اس نے پھر اپنے لشکر کو کشتیاں جلا کے دریا کو پار کر دیا، اور پھر ان فارسی نے کہنا شروع کیا، دیو آمدن دیو آمدن، دیو آگے دیو آگے،
یہ کوئی جنات ہیں یا کوئی دیو کی نسل ہے جن نے اس بحر ظلمات کو بھی نہ چھوڑا۔ اور اسی دریا میں ایک صحابی کا پیالہ بہہ گیا تھا، اور کنارے چڑھ کے پوچھا کہ کسی کی چیز تو پانی نے بہا کے نہیں تو لے گئی، سب اپنی اپنی چیزیں چیک کرو، ایک صحابی کا پیالہ ہے کہ سپاہی کا پیالہ؟ تو جا کے تلوار سوند کے پانی سے مخاطب ہو کر کہا ہے پانی، اے دریا کی موج، میرے اس سپاہی کے پیالے کو واپس کر ورنہ قیامت کے دن میں تمہارا گریباں پکڑوں گا۔ پانی کا ایک بمر آیا، یوں پیالے کو اچھال کے باہر پھینک دیا۔ اور جن کی حکمرانی پانی پہ ہو، جن کی حکمرانی کائنات کے ذرے ذرے پہ ہو، وہ سائیں رکھتے ہیں، وہ خصم رکھتے ہیں، وہ قلعہ اپنا پیچھے مضبوط رکھتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا میرے رشیہ صاحب نے شاہی مسجد میں جو کہا تھا، رکھو قلم اور دعات، اور قلم کو حکم دے کو اٹھ کر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا تھا حضرت کیا ایسا ممکن تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، کٹی قلعے نے زور سے کودنی ہے۔ میں نے اپنے اعتماد یقین پہ نہیں کہا تھا، مجھے کوئی کہہ رہا تھا پیچھے۔ تو بات یہ ہے کہ جن کی نسبتیں اتنی پختہ ہوں، جن کے رابطے اتنے مضبوط ہوں، وہ کہ ایسے کو کچی بات کرتے ہیں۔ اس حزب البحر کو مختلف کتابوں میں مختلف سلاسل کے لوگوں نے اپنایا، چلے کیے، مراقبے کیے۔ میں اس کو آخر پہ یہ دعا بھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، اس کے زکوٰۃ کا، اس کے پڑھنے کا طریقہ، 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کس مقصد کے لیے کہاں پڑھی جاتی ہے، اور کن کن الفاظ کی، کن کن جملوں کی تکرار کی جاتی ہے۔ کیا پتہ مہینہ 20 20 30 50 ویڈیوز یہ بن جائیں، لیکن جب تک پوری تفصیل سمجھا دوں گا ایک ایک کر کے کہاں کس بات کی تکرار کرنی ہے، اس وقت تک انشاءاللہ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے استقامت والے لوگوں کے مصابیت اور ان کی عقیدت پہ اللہ قائم و دائم رکھے۔